हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और जनाब, कैसे गुजरा है आपका दिन? हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवेल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। अदन, कभी कभी आपकी इतनी मोहब्बत, आपकी अपने लिए इतनी शिद्दत देखकर खौफज़दा हो जाती हूँ मैं कि कहीं हमारे इस रिश्ते को किसी की नज़र ना लग जाए। आपकी मोहब्बत जहाँ मुझे सुकून देती है, वहीं आपको खोने का खौफ मेरी मुस्कुराहट छीन लेता है। अगर कभी ज़िंदगी ने हम दोनों को जुदा कर दिया तो आपको खोकर मैं जी नहीं सकूँगी। वो रो दी थी। अदन के दिल को कुछ हुआ। उसने दानी के चेहरे को हाथों में लिया, फिर अपनी उंगली की पोरों से उसके आंसू साफ किए। पागल हो क्या? ऐसी सोचें क्यों लाती हो जहन में? ये सारे खौफ अपने दिल से निकाल दो दानी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सिवाय मौत के हम दोनों को कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। अदन के लहजे में यकीन बोल रहा था और दानी उसकी बात पर दिलो जान से ही मान ले आई थी। आपने ठीक कहा था अदन, सिवाय मौत के कोई चीज़ हमें जुदा नहीं कर सकती। पिछले 2 घंटों में जो कुछ भी हुआ वो सब भूल कर मैं बस इस बात पर यकीन करना चाहती हूँ कि हमें जुदा करने वाली सिर्फ मौत थी। सरगोशी के ऐसे अंदाज में कहते हुए दानीन ने बेड से टेक लगाकर नीचे बैठते हुए चाकू अपनी कलाई पर रखा। हर सोच, हर ख्याल को झटकते हुए गर्व से आंखें मूंदी और अगले ही पल चाकू अपनी कलाई पर फेंक दिया। अजियत की एक तेज़ लहर ने उसके वजूद का अहाता किया था। उसने सख्ती से लब भेजते हुए सिसकियों को दबाया। खून की धार बहती हुई फर्श रंगीन करती जा रही थी। उसके जहन में अपना ही कहा गया जुमला गूंजने लगा था। यार, मुझे समझ नहीं आती, लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? मतलब कहाँ से इतनी हिम्मत लाते हैं कि खुद अपनी जान ले लें? हैरत होती है इन लोगों पर। ऐसा भी कौन सा जुल्म हो जाता है उन पर जो ये भी याद नहीं रहता कि ज़िंदगी अल्लाह ने दी है और मौत देने का हकदार भी वही है। ये जानते बूझते हुए भी कि खुदकुशी हराम है, लोग क्यों ही अमल कर गुजरते हैं? वो अखबार में किसी की खुदकुशी की खबर पढ़ते हुए अपनी दोस्त के सामने तबसरा कर रही थी। तब वो इस बात से बेखबर थी कि जब लोग दुनिया में आपका जीना हराम कर दें तब और कोई रास्ता ही नहीं बचता। आज उसे अच्छी तरह से समझ आ रही थी कि खुदकुशी करने वाले लोग आखिरी लम्हे में कैसा महसूस करते हैं, किन जज्बात के ज़ेर असर वो ये हराम फेल अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनूद की कैफियत में जा रही थी। कलाई से बहता खून उसके हवास छीनता जा रहा था। सर चकराने लगा था। उसने बेदम अंदाज में सर बेड से लगा दिया। अब फ़कत मौत का इंतज़ार था उसे। नीम बेहोशी की कैफियत में उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई उसे पुकार रहा था शायद। अदन, वो खुशफहम हुई थी, लेकिन समातों ने उस आवाज़ को पहचान कर उसे खुशफहमी के समंदर से निकाल फेंका था। वो अरसल था जो उसे पुकार रहा था। दानी ने मायूस होकर आंखें मूंदी। दिल में एक आखिरी ख्वाहिश उभरी थी कि काश वो संगदिल इंसान उसे मरते हुए देखे। काश उसे मरता देखकर वो यकीन कर ले कि दानीन हमेशा उसकी थी और उसी की रहेगी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। कुछ ख्वाहिशात नामुकम्मल रह जाती हैं, हसरतें बन जाती हैं। दानी की ये ख्वाहिश भी हसरत बन चुकी थी, जिसे कभी पूरा नहीं होना था। दानी, तुम यहाँ हो? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अरसल कमरे का दरवाजे पर रुका था। उसने उसे वहाँ मौजूद देखकर पुकारा था, लेकिन उसकी बंद होती आंखों ने उसे बुरी तरह चौंकाया था। दानीन, किसी अनहोनी के एहसास से वो फ़ौरन आगे बढ़ा, लेकिन उससे चंद कदम दूर ही ठिठक कर रुक गया। वो अब शौक निगाहों से फर्श पर बिखरा खून और उसकी ज़ख्मी कलाई को देख रहा था। उसके कदमों से गोया ज़मीन खिसक गई थी। उसे दानी के दुख का अंदाज़ा था, लेकिन ये गुमान तक नहीं था कि वो इतना इंतहाई कदम उठाएगी। वो आवाज़ बाख्ता सा उसकी जाने बढ़ा। दानीन, दानीन, होश में आओ। दानीन। अरसल की आवाज़ में लर्जिश थी। दानीन को बार बार पुकारते हुए उसे इस हालत में देखकर उसे खुद भी इल्म नहीं हुआ था कि वो कब रोने लगा। दानीन, उठो, होश करो। वो उसे झंझोड़ रहा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इस सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए। दानीन ने आंखें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हर गुजरते लम्हे
اس کے وجود پر غنودگی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ بابا، اس کے لبوں سے بس ایک لفظ برآمد ہوا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ بے دم ہوتے ہوئے اس نے ایک ہچکی لی تھی اور پھر اس کا وجود آہستہ آہستہ سرد پڑنے لگا۔ وہ دور جا رہی تھی، زندگی کی تکلیفوں اذیتوں سے بہت دور، جہاں ظالم لوگ نہیں تھے، جہاں عدل نہیں تھا، جہاں اس دشمن جاں کی آنکھوں سے چھلکتی بیدباری نہیں تھی، جہاں سکون تھا، صرف سکون۔ موت اسے اپنی آغوش میں لینے کو دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور وہ خود کو موت کی باہوں میں جاتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ مسکراہٹ جس میں درد چھپا تھا، اذیت پنہا تھی۔ پرسکون انداز میں آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ انہیں کہنا کہ ہم نے چھوڑ دی ضد ان سے ملنے کی، تقاضے تشنگی کے ساحلوں پہ چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے بے درد موسم کی رضا کیا ہے، ہم اپنے خواب سارے پانیوں پر چھوڑ آئے ہیں۔ رات قطرہ قطرہ ڈھل رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اپنے حواس کھوتی جا رہی تھی۔ دھڑکنیں آہستہ ہوتے ہوتے تھم جانے کا زنزنا رہی تھیں۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد چیخو پکار مچی ہوئی تھی، جیسے قیامت کا سماں ہو۔ بہت سے لوگ تھے وہاں اور سب انگشت بدن تھا، گویا جو کچھ ہوا اس کی توقع نہ ہو۔ جہاں چند لوگ دل میں ہمدردی اور آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے، وہیں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اسے کوس رہے تھے، اس کے لیے نفرت محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کے رونے سے، ان کی نفرت سے اسے تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ ہی لوگوں کی ترحم آمیز نگاہیں اس کا کچھ بھلا کر سکتی تھیں۔ وہ تو جا رہی تھی اس دنیا سے، اس زندگی سے بہت دور۔ موت کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اسے اپنی آغوش میں لینے کو تیار تھی۔ زندگی بس ہارنے کو ہی تھی، لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اس لڑکی کو اپنی موت کا بھی خوف نہ رہا تھا کہ جب زندگی کی اذیتوں نے ہی انسان کو مار ڈالا ہو تو پھر بھلا موت سے کیا ڈرنا۔ اس کے لیے تو زندگی کی ہر آزمائش کے خاتمے کا نام ہی موت تھا۔ ایمبولینس آ چکی تھی، اسے اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا۔ اس کی کٹی ہوئی کلائی سے بہتا گاڑھا سرخ خون اس کے سرخ لباس پر بہت سے داغ چھوڑتا جا رہا تھا۔ دلہن کا سرخ لباس، وہ لباس جو کسی کی نگاہ میں جچنے کے لیے پہنا تھا اس نے، وہ لباس جو ہر لڑکی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن میں بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر پہنتی ہے۔ ماتھے پر سجی بندیا ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ بہت ارمانوں سے لی تھی وہ بندیا اس نے، لیکن سب ارمانوں کا خون ہو چکا تھا آج۔ آنکھوں کا مٹا مٹا سا کاجل اس پر ڈھائے گئے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ کیسے کیسے خواب سجائے تھے آج کے دن کے حوالے سے، لیکن زندگی نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ اس کے سب خواب ملیا میٹ ہوئے تھے۔ دلہن کے لباس کو پہن لینے کے باوجود وہ سہاگن نہ بن پائی تھی۔ اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکا تھا، لیکن کون تھا وہاں جو اس کے دکھ کو سمجھ پاتا، اس کی اس اذیت کو ختم کر پاتا، جس ذلت اور رسوائی کے گہرے سمندر میں اسے دھکیل دیا گیا تھا۔ اس سمندر سے کون نکال سکتا تھا اسے بھلا، سوائے موت کے؟ ہاں، ایک موت ہی تو تھی واحد سہارا، اکلوتا آسرا، جس کی امید پر آج اس نے خود کو ختم کر دینا چاہا تھا۔ لیکن زندگی اتنی آسانی سے دامن کہاں چھڑانے دیتی ہے۔ موت انسان کو اتنی جلدی سب تکلیفوں سے چھٹکارا دلا کر کہاں اپنی پناہ میں لیتی ہے۔ ایمبولینس اس سیاہ تارکول کی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی، اور اندر اسٹریچر پر پڑا اس کا وجود لمحہ بہ لمحہ بے جان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کے باعث چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑتا جا رہا تھا۔ کانوں میں اب بھی چند الفاظ گونج رہے تھے، وہ الفاظ جو شاید دنیا کے سب سے اذیتناک الفاظ تھے، وہ الفاظ جو میاں بیوی کے مضبوط سے مضبوط رشتے کو سیکنڈز میں ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ الفاظ جو اس سے اس کے جینے کا مقصد تک چھین چکے تھے۔ دانین سکندر، میں عدن شاویز بقائے میں ہاؤش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کی بند پلکوں سے موتی ٹوٹ کر بکھرے۔ زندگی نے اب تک بہت آزمائشوں سے گزارا تھا اسے، اور اس نے ہمیشہ ہمت سے ہر آزمائش کا مقابلہ بھی کیا تھا، لیکن قسمت کی یہ آخری ضرب بہت کاری تھی۔
جس نے اس لڑکی کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہ بکھر کر رہ گئی تھی۔ کس قدر حقیر کر دیا کیا تھا دنیا کے سامنے اسے، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے اس نے اپنی زندگی میں سب سے اونچا درجہ دیا تھا۔ کیا ہماری نظروں میں معتبر بن کر رہنے والے لوگ یہ صلہ دیا کرتے ہیں ہماری عزت اور قدر کا؟ جن کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں وہی کیوں ہمارا دل توڑ کر اپنی راہ پر چل نکلتے ہیں؟ کیا ان کا ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتا؟ کیا انہیں ذرا سا ترس نہیں آتا؟ کوئی احساس شرمندگی ان کے دل میں جگہ نہیں بناتا؟ وہ اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ اس کے معاف ہوتے دماغ میں آخری خیال بھی اسی بے حس انسان کا تھا جو اس کی زندگی تباہ کر کے خود شاید خوشیاں منا رہا تھا کسی اور کے سنگ۔ اس کی دائیں آنکھ سے چپکے سے ایک اور آنسو بہتا ہوا کن پٹی سے گزرتا اس کے بالوں میں جذب ہو چکا تھا۔ ایک کھچکی آئی تھی اور ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا خوبصورتی سے سجے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ دل و دماغ میں اس وقت طوفان برپا تھا۔ کچھ دیر پہلے ارسل کے کہے گئے الفاظ اسے اب تک اذیت پہنچا رہے تھے۔ ارسل نے حواس باختگی کے عالم میں ایمبولینس کو کال کرنے کے بعد اپنے بابا کو بھی کال کر دی تھی، اور ایمبولینس کے پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی وہ سب گھر پہنچے تھے۔ دانین کی حالت دیکھ کر عدن گویا سب کچھ بھول گیا تھا۔ سارسیمگی کی کیفیت میں عدن نے دانین کے ساتھ ایمبولینس میں سوار ہونا چاہا تھا، جب ارسل نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ ہاسپٹل جانے یا دانین کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی فکر کرنے، اس کے لیے پریشان ہونے کا حق بھی کھو چکے ہیں آپ۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس کی وجہ صرف آپ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اس پر آپ کا سایہ بھی پڑے۔ ویسے بھی آج شادی ہوئی ہے نا آپ کی، تو جائیے، خوشیاں منائیے، آپ کی دلہن آپ کی منتظر ہوگی، چیختے ہوئے لہجے میں کہہ کر ارسل ایمبولینس میں سوار ہوا تھا اور ایمبولینس روانہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت عدن کو شرمندگی کا احساس ہوا تھا، لیکن یہ احساس صرف چند لمحوں پر محیط تھا۔ دانین کی بے وفائی کا غم اور غصہ پھر سے سب جذبات پر حاوی ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عدن کی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی رنگ تک گئی۔ وہ رنگ پر نگاہیں جمائے تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا اس طرف آیا، اس گولڈ کی رنگ کو 2 انگلیوں میں تھام کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ ایک درخواست ہے تم سے، یہ ہمارے اس رشتے کی پہلی نشانی ہے، اس لیے میں چاہوں گا تم اس رنگ کو کبھی اپنے وجود سے الگ نہ کرو۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی تو مجھے تم پر اپنی ملکیت کا احساس ہمیشہ رہے گا۔ عدن کو اپنا کہا گیا جملہ یاد آیا تھا۔ اس کی دی گئی رنگ اتار کر دانین اسے یہ جتا گئی تھی کہ اس پر، اس کے وجود پر عدن کا کوئی حق نہیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے عدن کے لبوں کو چھوا۔ اس نے رنگ سے نگاہ ہٹائی تو کچھ فاصلے پر پڑا خون آلود چاقو اور فرش پر بکھرا خون نگاہوں کی زد میں آیا۔ ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے کا منظر ابھرا، جہاں دانین کو اسٹریچر پر لٹایا جا رہا تھا۔ اس کی کلائی پر بندھا سفید کپڑا جو آہستہ آہستہ سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کے لباس پر جا بجا لگے خون کے داغ، اس کی ڈھلکی ہوئی سی گردن، بند آنکھیں اور سفید پڑتا چہرہ۔ عدن کی آنکھوں میں کرب دکھائی دیا۔ وہ بے اختیار وارڈروب کی جانب بڑھا اور وارڈروب میں موجود چھوٹے سے لاکر کو کھول کر رنگ اس میں رکھ دی۔ نگاہ ٹھٹکی تھی، لاکر میں رکھی کوئی اور چیز نظر میں آئی تھی۔ عدن نے اسے باہر نکالا۔ وہ تاج تھا، کسی ملکہ کے تاج جیسا۔ عدن کے چہرے پر زخمی پن در آیا۔ وہ چند دن پرانے منظر میں الجھا تھا۔ سنو دانین۔ دانین اپنے کمرے سے نکل رہی تھی جب عدن نے اسے پکارا تھا۔ دانین پلٹی، سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یار ایک کنفیوژن ہے، تھوڑی ہیلپ ملے گی؟ عدن نے سر کھجاتے ہوئے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنفیوژن بتائیں گے تو مدد ملے گی نا؟ دانین کی سوالیہ نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ بس اتنا بتا دو کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ عدن نے جیسے اپنی مشکل واضح کی۔ دانین نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ عدن نے اس کے تاثرات پر ابروج گئے۔ عدن، منہ دکھائی کا تحفہ دلہن کے لیے سرپرائز گفٹ ہوتا ہے۔ دلہن سے بھلا کون پوچھا ہے کہ منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ دانین کے لہجے میں خفگی تھی۔ دانی، 1 ہفتے سے مالز چھان رہا ہوں، کوئی چیز اس قابل نہیں لگ رہی جو تمہیں منہ دکھائی کے تحفے کے طور پر دے سکوں۔ کچھ بہت اسپیشل دینا چاہتا ہوں میں تمہیں، کوئی بہت قیمتی چیز،
لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا دوں۔ عدن نے منہ بسورا۔ دانین محبت کے عالم میں کتنے ہی پل اسے دیکھی گئی۔ میرے لیے تو آپ کے جذبات ہی قیمتی ہیں عدن۔ گفٹ کے طور پر ایک گلاب دے دیں گے تو میرے لیے وہی کافی ہوگا۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا تھا۔ آہا، نائس ڈائلاگ، لیکن گلاب مرجھا جائے گا نا۔ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو تم ہمیشہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ سکو۔ عدن نے فوراً اعتراض پیش کیا۔ دانین آج بھی جاؤ یار، ارسل باہر شور مچا رہا ہے کہ اگر مزید 1 منٹ بھی لگایا تو وہ شاپنگ بھی نہیں لے کر جائے گا ہمیں۔ داخلی دروازے سے اندر آتی کومل نے دانین کو پکارا۔ آتی ہوں۔ دانین اسے جواب دیتی عدن کی طرف متوجہ ہوئی، جو اب بھی آنکھوں میں سوال لیے کھڑا تھا۔ کچھ بھی لے لیجیے گا عدن، جو آپ کو مناسب لگے۔ کوئی یونیک سی چیز، قیمتی یا مہنگی بے شک نہ ہو، لیکن مجھے یہ احساس دلا سکے کہ اس چیز کی طرح میں بھی آپ کے لیے یونیک اور بہت خاص ہوں۔ آپ مجھے کوئن کہتے ہیں نا، تو کوئن سب سے مختلف، سب سے منفرد ہوتی ہے، اس لیے اس کے اسپیشل ڈے کے لیے لیا گیا تحفہ بھی تو منفرد ہونا چاہیے۔ چلو کومل۔ دانین اسے سوچوں میں گھرا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کوئن، میری ملکہ، اور ملکہ کی پہچان ہوتا ہے اس کا تاج۔ عدن کے لبوں سے الفاظ زدہ ہوئے، آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری تھی۔ لبوں پر الوہی مسکان لیے وہ منہ دکھائی میں دینے کے لیے تحفہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں سے باہر نکلا تو نگاہیں اب تک اس تاج پر جمی تھیں، وائٹ گولڈ کا تاج۔ زخمی مسکراہٹ نے عدن کے لبوں کو چھوا، آنکھوں میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں۔ اگلے ہی پل عدن نے وہ تاج پوری قوت سے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا۔ دھوکے باز، بزدل، وہ چلایا تھا، پھر دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑے رونے لگا۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کیوں رو رہا ہے۔ دانین کی بے وفائی پر، اس کے کسی اور مرد سے تعلق پر، اپنے اور اس کے رشتے کے خاتمے پر، یا دانین کی موجودہ حالت اور خود کو ختم کر دینے کی اس کوشش پر۔ اسے کچھ یاد نہیں رکھنا تھا، وہ سب بھول جانا چاہتا تھا، اپنی زندگی کی کتاب سے آج کے دن کا صفحہ پھاڑ کر پھینک دینا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کے دن جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا کہ کاش اس کی کوئی دماغی نس پھٹ جائے، وہ مر جائے یا کم از کم اس کا حافظہ چھن جائے، اس سے اس آج کی ہر یاد مٹ جائے اس کے دل و دماغ سے۔ لیکن نہ تو زندگی اتنی مہربان تھی اور نہ ہی قسمت۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا دانین؟ کیوں؟ وہ چیخ رہا تھا، بلند آواز سے روتے روتے گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ سمن جو باہر کھڑی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کمرے میں جائے یا نہ جائے، وہ عدن کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے عدن کو ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ عدن کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو؟ وہ سیرت سے عدن کی جانب بڑھی تھی۔ جب عدن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے چھلکتی سرخی دیکھ کر سمن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو سمن، پلیز، اس نے ضبط سے کہتے ہوئے آنسو پوچھے۔ اس کی نانا کو گوارا نہیں تھا کہ سمن کے یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے اس لڑکی کے لیے روتا جسے وہ خود اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ لیکن عدن، سمن نے کچھ کہنا چاہا تھا جب عدن کی بلند آواز سن کر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک بار کہا نہ، جاؤ یہاں سے، گیٹ لاسٹ! وہ دھاڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی، اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر سمن کے وجود پر لرزش سی طاری ہونے لگی۔ حلق جیسے خشک ہوا تھا، ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں کہ وہ ایک قدم تک نہ اٹھا سکی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ بہری ہو تم؟ عدن لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غرایا، پھر آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما اور دروازے سے باہر نکال دیا۔ آئی ایم سوری، لیکن آج کی رات میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، بالکل اکیلا۔ وجود بکھر گیا ہے میرا، کرچیوں میں بٹ گیا ہوں میں، سنبھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اسے باہر نکالتے ہوئے عدن ٹوٹے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ سمن نے بے بسی سے اس کے ضبط کے مارے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، جو منہ پھیرتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ اپنی بے عزتی کا احساس تو ہوا تھا اسے، غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن ایک چیز کی خوشی تھی کہ دانین کو عدن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال کر وہ خود عدن کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ رہی بات اس کمرے میں جانے کی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یقیناً اس کمرے میں اور عدن کے دل میں بھی جگہ بنا ہی لیتی۔ ابھی زخم تازہ تھا،
اس زخم کو مندمل ہونے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس وقت گھر کی ساری خواتین موجود تھیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں مضطرب سا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب ڈاکٹر کو ICU سے نکلتے دیکھ کر تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ شاویز اور گلریز صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر دانین کیسی ہے؟ ارسل نے بتابی سے سوال کیا۔ بہت سیریس کنڈیشن ہے ان کی، ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، خون بہت بہہ گیا ہے، انہیں بلڈ کی ضرورت ہے، او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے ان کا، اور ہاسپٹل میں اس وقت او نیگیٹو بلڈ دستیاب نہیں ہے۔ آپ لوگ جلد از جلد بلڈ ارینج کریں پلیز، ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتا ایک جانب بڑھ گیا۔ او نیگیٹو؟ ہماری فیملی میں صرف عدن کا بلڈ گروپ دانین سے میچ کرتا ہے، میں ابھی عدن کو کال کرتا ہوں، شاویز صاحب نے کہتے ہوئے فون نکالا۔ انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے تاجی، ان کا کوئی احسان نہیں چاہیے ہمیں۔ ارسل کے چہرے کے تاثرات تلخ تھے۔ ارسل، بیہیو یور سیلف، ہم سب ایک فیملی ہیں اور فیملی میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ عدن یا اس کے گھر والوں کے خلاف جانے سے پہلے یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن کا رشتہ جڑ چکا ہے اب اس گھرانے سے۔ گلریز صاحب نے بیٹے کو جھاڑ پلائی تھی۔ ہاسپٹل آتے ہوئے بھی وہ عدن سے ارسل کا رویہ دیکھ چکے تھے، لیکن تب خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا۔ اب پھر سے ارسل کے اس روڈ لہجے نے انہیں بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس بہن کا رشتہ اس گھرانے سے جڑا ہے اس کے لیے انہیں جو کرنا ہے شوق سے کریں، لیکن میری یہ بہن جو ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس سے سارے رشتے سارے تعلق ختم کر چکا ہے وہ شخص، اور میری غیرت کو ہرگز گوارا نہیں کہ وہ انسان جس نے میری بہن کو بد کردار کہا اس پر کیچڑ اچھالا، اسی سے دانین کی زندگی بچانے کی درخواست کی جائے۔ ارسل نے چبا چبا کر ہر لفظ ادا کیا تھا۔ ارسل تم، گلریز صاحب تیز سے آگے بڑھے تھے جب شاویز صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا۔ تم اس وقت جذباتیت سے کام لے رہے ہو ارسل، ٹھیک ہے مانتا ہوں آج جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن اس وقت سب اختلافات بھول کر دانین کی زندگی کے بارے میں سوچو، یہ لڑائی جھگڑے بعد میں نپٹا لینا۔ شاویز صاحب نے تحمل سے ارسل کو مخاطب کیا تھا۔ آپ سب کے لیے آسان ہوگا سب کچھ بھلا دینا، لیکن میرے لیے نہیں۔ جب تک دانین ہاسپٹل میں ہے وہ شخص یہاں نہیں آئے گا۔ رہی بات دانین کی تو وہ یتیم ضرور ہے لیکن بے سہارا نہیں، اس کا بھائی زندہ ہے ابھی، اس لیے اسے کسی غیر کے احسانات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بلڈ کا انتظام کر کے آتا ہوں، ارسل جتاتے ہوئے لہجے میں کہتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ شاویز صاحب گہری سانس لے کر رہ گئے۔ ساحر، تم اتنے پرسکون کیوں بیٹھے ہو؟ طارق نے جھنجھلاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ میرا سکون ہضم نہیں ہو رہا تم سے؟ ساحر نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے کھائے سیب میں دانت کاڑے۔ نہیں، تمہارا بے وقت کا سکون ہضم نہیں ہو رہا۔ جانتے ہو آج کیا تاریخ ہے؟ 19 مارچ۔ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ صرف 4 دن باقی ہیں 23 مارچ میں۔ طارق نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی، اس کے ہاتھ تیزی سے انڈا پھیر رہے تھے۔ ناشتہ جلدی بنا دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے، ساحر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم سنایا۔ میں تمہارا ٹیم ممبر ہوں، تمہاری بیوی نہیں جو ایسی فرمائشیں کرتے ہو مجھ سے۔ طارق سلگ اٹھا تھا اپنی بات کے نظر انداز ہونے پر۔ ایسا ٹیم ممبر کہاں ملے گا جو بیک وقت دو کردار نبھا رہا ہو؟ ساحر کا لہجہ بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے ساحر؟ مجھے تو شک ہونے لگا ہے کہ تم واقعی ساحر بھی ہو یا نہیں۔ کہیں پھر سے شیو کرمانی نے اپنا کوئی ساتھی تو نہیں بھیجا ساحر کے روپ میں ہماری پلاننگ سے آگے رہنے کے لیے؟ طارق نے منہ بسورتے ہوئے دل کی بات کہی۔ یار تم چاہتے کیا ہو؟ سیدھا سیدھا بتاؤ نا۔ ساحر اخبار چھوڑتا ہوا اوپن کچن کی طرف چلا آیا جہاں طارق اب آملیٹ بنا رہا تھا۔ ساحر نے آگے ہو کر پین میں فرائی ہوتے انڈے کی مہک اپنے اندر اتاری۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے، تم اتنے لائٹ موڈ میں کیسے ہو؟ صرف 4 دن باقی ہیں اور اب تک ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ طارق کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا، وہ اب آملیٹ پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ پلان ہے نا میرے پاس۔ ساحر نے پلیٹ سے آملیٹ کا ایک چھوٹا سا بھاپ چھوڑتا ٹکڑا اٹھایا اور اسے منہ میں رکھا۔ کیا پلان ہے؟ ساحر نے سوالیہ نگاہوں سے ساحر کی جانب دیکھا۔ پلان یہ ہے کہ ہمارا کوئی پلان ہی نہیں، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کس حساب سے چلنا ہے، یہ سب ہمیں شیو کرمانی بتائے گا، ساحر مطمئن سا کہہ رہا تھا۔ طارق نے اسے گھورا۔
اور یہ شعیب کرمانی کا دماغ اتنا خراب کیسے ہوگا کہ وہ خود ہمارے پاس آ کر ہمیں بتائے گا کہ اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ طارق کا لہجہ طنزیہ تھا۔ بہت بھولے ہو تم طارق، صاف اور سیدھی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر، تمہیں واضح الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ میرے کچھ بندے چھپ کر شعیب کرمانی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی ہر حرکت کی خبر مجھ تک پہنچ رہی ہے اور وہ بہت مطمئن ہو کر اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اس مددگار نقاب پوش شخص مطلب عظیم کی آواز میں اسے خبر کر چکا ہوں کہ عارف صاحب فی الحال اپنے جانباز ایجنٹ میجر ساحل لغاری کی موت کے ماتم میں مصروف ہے، اور شعیب کرمانی کے مشن سے متعلق کوئی ڈیٹیل ISI کے پاس نہیں ہے، تو وہ بالکل پرسکون ہے۔ صرف 4 دن بچے ہیں اس کے پاس اپنے مشن کی تکمیل میں، اور آج نہیں تو کل وہ ان افراد کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کرے گا جنہیں اس مشن کے لیے اس نے چنا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد ہم ان افراد کا تعاقب کریں گے، اور اس وقت جب وہ اپنے مشن کو انجام تک پہنچانے والے ہوں گے، ہم انہیں ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ ساحل نے اپنی پلاننگ سے طارق کو آگاہ کیا۔ طارق نے پرسوچ انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ لیکن تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ شعیب کرمانی اپنے اس مشن کے لیے منتخب کیے جانے والے افراد سے میٹنگ ضرور کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے جن ایریاز میں بلاسٹ پلان کیے ہوں، خودکش حملہ آور بھی اسی علاقے سے چنے ہوں، اور میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ وہ سارا پلان بغیر ملے بھی انہیں سمجھا سکتا ہے۔ طارق نے بہت سوچ سمجھ کر نکتہ اٹھایا تھا۔ شعیب کرمانی بیوقوف ہرگز نہیں ہے، وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا، تبھی ہر مشن کے لیے بھروسے مند آدمی ہی چنتا ہے۔ اس مشن کے آغاز سے ہی وہ یہاں لاہور میں مقیم ہے، مطلب وہ مشن کے لیے خودکش حملہ آور بھی یہیں سے لے گا۔ اور رہی بات میٹنگ کی، تو آخری لمحوں میں ان خودکش حملہ آوروں کے جذبات کو بھی تو ابھارنا ہے نا، ایک لمبی سی تقریر کر کے انہیں یہ احساس بھی تو دلانا ہے کہ وہ خود کو ختم کر کے اس دنیا سے اپنا وجود مٹا کر اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنا رہے ہیں، تاکہ ان وقت پر کہیں اپنی زندگی کی چاہت انہیں بلاسٹ کرنے سے روک نہ دے۔ اب یہ برین واشنگ تو آمنے سامنے ملاقات میں ہی ممکن ہے۔ ساحل نے بات مکمل کرتے ہوئے کانٹے میں پھنسا آملیٹ کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں رکھا، پھر ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچتے ہوئے ہاتھ صاف کیے۔ تسلی ہو گئی یا اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ وہ اب طارق سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں پوچھا ہے نا، شادی کب کر رہے ہو؟ طارق کہہ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے پلیٹ پر جھکیا۔ اس بے تکے سوال کا مطلب؟ ساحل نے عبروج کاتے خشم کی نگاہوں سے اسے گھورا۔ مطلب تو ہے، تم شادی کرو گے تبھی میری ناشتہ، لنچ، ڈنر، چائے بنانے اور برتن دھونے سے جان چھوٹے گی۔ قسم سے ہاؤس وائف بنا کر رکھ دیا ہے تم نے مجھے۔ میری بیوی مجھے یوں کچن میں کام کرتے دیکھ لے تو شاید بے ہوشی ہو جائے۔ طارق نے دہائی دیتے ہوئے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ اچھا ہے نا، اس بار چھٹی پر جاؤ گے تو بھابھی کی تھوڑی ہیلپ کروا دیا کرنا کچن میں، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ ساحل نے کہتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شادی کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر گیا۔ پتہ نہیں لڑکیوں سے اتنی خار کیوں کھاتا ہے یہ لڑکا۔ طارق بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کر جلدی جلدی اپنا ناشتہ ختم کرنے لگا۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ باری باری مل سکتے ہیں مجھ سے۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر کے اس جملے سے ارسل کو جینے کی نوید ملی تھی۔ کل رات سے جو بے چینی، جو اضطراب تھا، وہ اس ایک جملے نے ختم کر دیا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تپتپاتا وہاں سے چلا گیا۔ میں چلتا ہوں اب۔ شاویز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ دانین کی حالت خطرے میں تھی تو وہ بھی دعائیں مانگ رہے تھے اس کی سلامتی کی، لیکن اب اس کی زندگی بچ جانے کی خبر سنتے ہی انہیں یاد آ گیا تھا کہ دانین نے کس طرح ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ ویسے بھی جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ خود میں ہمت نہیں پاتے تھے کہ دانین کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ گلریز صاحب بھی اپنے بھائی کے برابر آ کھڑے ہوئے۔ شاید وہ بھی دانین کو ہی غلط سمجھتے تھے۔ ارسل نے ایک شکایتی نگاہ باپ پر ڈالی۔ کل رات سے وہ دونوں بھی یہاں ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ ان کے چہروں سے، ان کے انداز سے یہ ظاہر تھا کہ وہ دونوں بھی دانین کے لیے پریشان ہیں، لیکن اب اس کے ہوش میں آتے ہی بے مہر بن گئے تھے۔ شاید وہ دانین کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یا شاید یہ جتانا چاہتے تھے کہ اس کے موت کو گلے لگانے کی اس کوشش کے باوجود بھی ان سب کے دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوئے تھے، اس کی سزا میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ گلریز صاحب نے ایک نظر بیٹے کی جانب دیکھا جہاں رک جانے کی التجا تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بابا رک جائیں، اور نہیں تو کم از کم ایک نظر دانین کو دیکھ لیں۔
ایک بار اس سے ملنے تاکہ اسے یہ احساس مل سکے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے بابا جیسے چاچا ہیں۔ لیکن گلریز صاحب ارسل کی التجائیہ نگاہوں کو نظر انداز کر گئے۔ اسے نظریں چراتے ہوئے وہ شاہویز صاحب کو لیے وہاں سے جا چکے تھے۔ ارسل نے لب بھیجے، پھر خود پر قابو پاتا دروازے کی جانب بڑھا، دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دانین نے نظریں اٹھا کر آنے والے کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں میں آتی نمی کو چھپانے کے لیے نگاہوں کا رخ موڑ گئی۔ کیسی ہو دانین؟ مزاحمت سے انداز میں کہتے ہوئے ارسل بیڈ کے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں۔ دانین کی آواز انتہائی دھیمی تھی، ایک ہی رات میں آنکھوں کے گرد گہرے حلقے بن گئے تھے، چہرے سے ہی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ ارسل نے نرمی سے پوچھا تھا۔ دانین نے بس نفی میں سر ہلا دیا۔ ارسل سر جھکائے ہتھیلیاں مسلنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار اسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے پڑ رہے تھے، اور زندگی میں پہلی بار وہ بے بس ہوا تھا کہ اس وقت کہنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک لفظ تک نہیں۔ ادن آئے تھے ہاسپٹل مجھے دیکھنے؟ دانین نے ہی سوال کیا تھا، اور یہ سوال کر کے جیسے اس کی جان مشکل میں ڈالی تھی۔ ارسل اسے دیکھ کر رہ گیا، کوئی جواب بھی نہ بن پایا تھا اس سے۔ نہیں آئے۔ دانین کی آنکھوں میں امید کا جلتا دیا آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ ارسل نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے غصہ آیا تھا کہ دانین اب بھی ادن کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، لیکن وہ اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا، اسے ڈانٹ نہیں سکتا تھا، کم از کم اس وقت تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے دانین، جب میں چھوٹا… ارسل نے اس کا دھیان بھٹکانے کی غرض سے کوئی بات چھیڑنی چاہی تھی، جب دانین نے گردن کا رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ ارسل کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے ارسل، اس نے بازو آنکھوں پر رکھتے ہوئے بہانہ تراشا تھا، لیکن اس کے لہجے میں گھلی نمی یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ تنہائی چاہتی ہے تاکہ جی بھر کر رو سکے۔ اس کے لہجے میں پنہاں دکھ اس بات کا شاہد تھا کہ اس کی امید ایک بار پھر ٹوٹی تھی۔ وہ جو ایک آس تھی کہ اسے موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر ادن بھاگا بھاگا آئے گا، وہ آس بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج صرف ان کا رشتہ ہی نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ ادن اپنے دل سے دانین کے لیے ہر جذبہ نوچ کر پھینک چکا تھا۔ ارسل نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دانین کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، تبھی دانین کے لبوں سے سسکی سنائی دی تھی۔ وہ اٹھا اور تیز قدموں سے باہر نکلتا زور سے دروازہ بند کر گیا۔ ضبط کرتے کرتے بھی دانین کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا بالوں میں جذب ہو گیا۔ اس سے شکوہ نہیں رویے کا، اس سے امید بے تحاشا تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سیڈ سی ایپیسوڈ؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔